फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कुफ़ार के मामले में वो सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं। रुहमाउ बैनहुम, अपनों के मामलात में आपस में वो बड़े ही नरम मिजाज हैं, मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, तो उन्हें देखेगा तो उनकी हालत ये होगी कि वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह का फज़ल हासिल करने के लिए रुकू और सुजूद में वक़्त गुजारेंगे। और रुकू और सुजूद में उनका वक़्त जो गुजरना है उसके नतीजे में अलामत क्या है? सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, लंबे लंबे सजदों की वजह से उनके चेहरों पर आसार नजर आएंगे, निशानात नजर आएंगे, अनवार तजल्लियात नजर आएंगे। सजदे की बरकत उनके चेहरों से फूटेगी। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ख़ुसूसी तौर पर उनके सहाबा की ये रहमतें बयान की जा रही हैं। और अमूमी तौर पर हुजूर की सारी उम्मत के जो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मायत में हुजूर के साथ क्या हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नफ़रत रखने वाला हो गया, हर ऐसे शख्स की इसमें सहाबा किराम की इक़्तिदा में उनका भी बयान है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अपनी हर हालत को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत देख देख कर अपनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मायत में रहते रहते सहाबा किराम ने अपने आप को डाला। यहाँ ढालने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और सहाबा का ये माइंड हो, सहाबा की ये सोच हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो करें जो हम चाहते हैं, हुजूर वो करें जो हम चाहते हैं। सहाबा की सोच ऐसी नहीं थी, बल्कि उनकी सोच यही थी कि जो हुजूर करेंगे हमने अपने आप को उसके ताबे करना है। और इसी ताबेदारी का ही कुरान मुक़द्दस में हुक्म भी है, अल्लाह की मोहब्बत का दावा रखते हो, अल्लाह से तुम्हें सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब की पैरवी के बगैर वो मोहब्बत खुदा में कामयाब नहीं हो सकते। तो सहाबा की सोच ये नहीं थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे मिजाज के मुताबिक चले, और आज दौर भी ऐसा है, आज ऐसा दौर पैदा हो चुका है। शागिर्द चाहता है कि उस्ताद मेरी मर्जी के मुताबिक वक़्त गुजारे, जैसे मेरा मिजाज है, जैसे मैं चाहूँ मेरा उस्ताद मुझे वही आर्डर जारी करे तो उस्ताद ठीक है। आज आम हालात में मुरीद का हाल भी ऐसा ही हो चुका है कि हमारा पीर साहिब जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करे तो पीर ठीक है, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ बोलेगा तो पीर गलत है। आम रूटीन में जब हम माहौल देखते हैं, आम हालात में जब हम चलते हैं तो यही चीज बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि शागिर्द चाहता है कि मेरे मिजाज के मुताबिक उस्ताद चले, मुरीद चाहता है मेरे मिजाज के मुताबिक पीर हो। जबकि सबसे बड़ा पीर कायनात में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात है। अल्लाह की सारी मखलूक में जो सबसे बड़ा पीर है वो रसूलुल्लाह की जात है, और अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़े मुरीद जो है वो सहाबा किराम है। सहाबा किराम ने
علیہ السلام سے عشق و محبت کر کے عقیدت و مودت رکھ کے سرکار نے اسلام کی اتباع کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے لیے جیسے عام کر دیا کہ اگر شاگرد کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کو استاد کی مرضی کے پیچھے پیچھے رکھے، مرید کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کو ختم کر کے پیر کی مرضی کے مطابق چلے تو ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اور آپ کہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارا باپ باپ کرے، وہ اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اولاد اور والدین کا، شاگردوں اور استاد کا، مریدوں اور پیر کا، ہر ایک کا وقت تو گزر رہا ہے، مگر اولاد ہے تو وہ اپنی مرضی پر، والدین کو کہے کہ والدین میری مرضی کے مطابق چلے، وہ اولاد کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو شاگرد چاہے کہ میری مرضی کے مطابق میرا استاد کام کرے، وہ شاگرد کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو مرید کہے کہ میرا پیر میری مرضی کے مطابق کام کرتا رہے تو وہ مرید بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملی طور پہ یہ کام کرتے دکھایا ہے۔ جو رسول اللہ کو پسند ہے بس وہی ہمیں پسند ہے۔ حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام نے اتنی اعلیٰ ترین محبت کی مثال قائم کی کہ جس کی رہتی دنیا تک اور مثال نہیں ملتی۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال بخاری شریف سے بیان کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، صحابہ حضور سے محبت و عقیدت کی اس حد تک ہیں کہ حضور کے سامنے حاضر ہیں، رسول اللہ علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور حضور کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، سینوں میں مل رہے ہیں۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے اس لنگر کو حاصل کرنے کے لیے، اس لنگر کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے آتے تھے، اور اتنا آگے بڑھتے خطرہ پڑ جاتا کہ کہیں کوئی دھکے کی وجہ سے نیچے نہ آ جائے گے۔ صحابہ کرام نے یہ عقیدت و محبت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ اور ایسے ہی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی طبیعت میں سبزی کدو پسند نہیں تھا، تو جب کدو کی سبزی کی باری آتی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے عجیب سا فیل ہونے لگتا۔ ایک مقام پر کھانا کھانے کا اتفاق ہوا تو کھانے میں جو سالن تھا وہ کدو شریف کا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں سے کدو کے پیس اٹھا کے محبت سے نوچ کے جستے کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور سوچا کہ میں تو کدو پسند نہیں کرتا، جب رسول اللہ علیہ السلام اپنی محبت سے کدو تناول فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس لمحے کے بعد میں نے سب سے محبوب سبزی کدو کو جانا، کیونکہ جو میرے رسول کو پسند ہے مجھے پسند کیوں نہ ہو۔ تو محب کی محبوب سے محبت کی دعا کا مثال ہے، اس میں سب سے بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ محب جو ہے وہ اپنے محبوب کی مرضیوں کو، عطاؤں کو اپناتا ہوا اپنے آپ کی مرضیوں کو ختم کر دے۔ اور مرضیاں کیسی ہیں؟ آئیے ایک اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ایک روایت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اپنی سوچ کے ساتھ فتویٰ جاری کروں، اگر میں مسئلہ فتویٰ اپنی سوچ سے بیان کروں تو یہ کہوں گا کہ موضوع کے اوپر جو مسا کیا جاتا ہے اس کو موضوع پر
وہ مسا پاؤں کے اوپر کی سمجھ سے نہیں بلکہ پاؤں کے تلووں کی طرف سے مسا کرنا چاہیے، کیونکہ گندگی کے زیادہ قریب پاؤں کا تلوا ہوتا ہے، اور جو اوپر کا جو حصہ ہے اس کی بجائے نیچے والے حصے سے مسا کیا جائے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنی سوچ سے کام لیتا تو یہ بیان کر کے علی المرتضی فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ موضوع پر مسا جو ہے وہ پاؤں کے نیچے نہیں بلکہ پاؤں کے اوپر کی جانب سے کرنا ہے، اس لیے علی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ موضوع پر مسا اوپر کی طرف سے ہی کیا جائے گا۔ یہ بھی علی المرتضی نے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کی ایک اعلیٰ مثال بیان کی ہے، اور ایسے ہی لا تعداد واقعات صحابہ کرام کی سیرت میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنی مرضیوں کو ہٹا کے حضور کی مرضیوں کو ہی بیان کیا اور رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالا۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کا بہت سارے طریقے رک جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کہ حجر اسود میں تیرا بھروسہ اس لیے نہیں ہے رہا کہ تم کعبے کی دیوار کے ساتھ ہے مسجد، تو ہر میں کعبہ میں ہے، ہر میں مکہ میں ہے، اس وجہ سے نہیں، تو جنتی پتھر ہے اس وجہ سے بھی نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تیرا بھروسہ دے رہے ہیں اس وجہ سے میں تجھے چننے لگا ہوں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے ایک مقصد ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اپنے ہر ادا حضور کی اداؤں کو دیکھ کر اپنائی، حضور علیہ السلام کے قول و فعل کو دیکھا اور اپنے آپ کو سنتا سے ڈھلا، اور ہمیں سبق دے دیا کہ کامیابی تب بھی ہے جب ہم اپنی اداؤں کو، اپنی مرضیوں کو ترک کریں اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان ایک روایت ذہن میں آئی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب بھی میرا اور علی المرتضی کا آمنا سامنا آتا ہے تو حضرت علی مجھے السلام علیکم کہتے ہوئے کرتے تھے، لیکن آج حضرت علی نے مجھے اسلام کا پہلے پہل نہیں کی۔ دیکھیں میرے پیاروں، صحابہ کرام کی شکایتیں بھی کیسی ہوتی تھیں، ان کی شکایات بھی کیسی ہوتی تھی۔ ہماری شکایتیں تو ہوتی ہیں نا کہ اس نے مجھے دھکا مار دیا، اس نے مجھے گالی کی، اس نے مجھے یہ کہا ہوتا نہیں۔ رسول اللہ کی بات میں شکایت یہ کی جا رہی ہے کہ جب آمنا سامنا ہوتا تھا علی پہلے السلام علیکم کہتے تھے، جبکہ آج علی المرتضی علیہ السلام نے پہل نہیں کی۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی کو پیغام دے کے جا کہ علی آئے، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فرمایا کہ تیری شکایت آئی ہے۔ حضرت کیا فرمایا؟ حضور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ شکایت یہ ہے کہ ابو بکر اور آپ کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، جبکہ آج آپ نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں وہ مقدس ہستیوں کا کتنا اعلیٰ پیار تھا، اس میں کتنا پیار تھا کہ دنیا میں پیار ہے اور آخرت کے لیے بھی پیار تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا تھا اور جنتی محلات میں اعلیٰ ترین ایک محل میں نے دیکھا، اور میں نے سوچا
یہ مقام کس کے لیے ہے؟ مجھے بتایا جاتا ہے یہ اس کے لیے مقام ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرے گا۔ یا رسول اللہ جب مجھے یہ بتایا گیا تو میرے دل میں فوری خیال آیا کیا کریں گے ہمارے ابو بکر صدیق کا ہو۔ یہ میں نے خواب کی حالت میں سوچا، یہ خواب کی حالت میں سوچا کہ جنت میں فرشتے نے بتایا کہ عالی شان جو سب سے بلند ترین مال ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جو اسلام کرنے میں پہل کیا کرے گا۔ تو میرے دل میں فوری خیال آیا کہ یہ محل ابو بکر کو ملنا چاہیے۔ یا رسول اللہ خواب تو مکمل ہو گیا اور جب اتفاق آمنا سامنا ہوا تو میں نے اسی خیال کی وجہ سے سلام بلانے میں پہل نہیں کی کہ علی کو ابو بکر سلام کرنے میں پہل کرے اور اللہ کرے یہی اس عالم کے اعمال میں پہنچے۔ اس وجہ سے میں نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی ہے۔ روحا واہ بیتہم آپس میں انتہائی مہربان ہیں صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے غلامی میں جو بھی شامل ہو گئے ان تمام کے دلوں میں یہ بات ہے۔ اس لیے یہاں ضمن یہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب بھی ہم سامنے ہو سب سے پہلے السلام علیکم کہنے کی عادت ہم سب کو یہ عادت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کی کوئی مقید مقدار نہیں ہے، حد نہیں ہے، اس لیے جتنے رحمت اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ عمر بن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ ہر روز صبح سویر بازار کی طرف چل پڑتے تھے۔ صبح سویر ہی بازار کی طرف چل پڑتے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنی جلدی بازار جاتے ہو اور ہر روز جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ جواب نے فرمایا اس لیے کہ جو بھی مجھے آتا جاتا ملے میں اس کو السلام علیکم کہوں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔